आमिश वॉक करता करता कमरे से बाहर निकल आ गया और वो शायान से बहुत आहिस्ता और धीमे आवाज़ में बात कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि शाइस्ता को इस बारे में कुछ भी पता चले। तभी शायान आमिश से ये कह रहा था, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए फ़ोन किया है, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुमने आज सीसीटीवी कैमरा जहाँ पर लगा है उस कमरे में सोना है, ताकि हमें पता तो चल सके कि तुम्हारे साथ ये जो वाक़यात हो रहे हैं आखिर ये सब क्या है। तभी आमिश कहने लगा, हाँ हाँ मुझे याद है, तुम्हें क्या बताऊँ कि अभी क्या हुआ था, क्या हुआ बताओ मुझे। नहीं नहीं, मैं तुमसे फिर बात करता हूँ। ठीक है, मैं भी तुमसे बात करता हूँ। आमिश बहुत बेचैन था और वो बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रहा था जहाँ से अभी तक सलाहुद्दीन बाबा नीचे नहीं आए थे। तभी आमिश को एक बहुत ज़ोरदार चीख सुनाई थी जो कि सीढ़ियों की तरफ से ही आई थी। आमिश का दिल जो था वो धड़क कर उसकी पसलियों में आ गया। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। आमिश लड़खड़ाते कदमों के साथ सीढ़ियों के पास गया। बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा सब ठीक तो है ना? लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। सलाहुद्दीन बाबा की दोबारा कोई भी चीख सुनाई नहीं दी। आमिश बहुत खौफजदा था। वो चाहकर भी सीढ़ियों में ऊपर नहीं जा पा रहा था, लेकिन अब बाबा की चीख सुनने के बाद वो रुक भी नहीं सकता था। बड़ी हिम्मत करके वो 3-4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा और ऊपर की जानिब देखने लगा। सलाहुद्दीन बाबा, आप कहाँ पर हैं? क्या हुआ है आपके साथ? लेकिन वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। यहाँ तक कि आमिश ने फिर हिम्मत की, थोड़ा सा और आगे बढ़ा, यहाँ तक कि आमिश ऊपर वाली सीढ़ी तक पहुँच गया, लेकिन आखिरी सीढ़ी पर कदम नहीं रखा था। तभी एकदम से आमिश के साथ कोई टकराया और वो दोनों लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों में आकर गिरे। आमिश के साथ सलाहुद्दीन बाबा भी बेहोशी के आलम में सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे गिरे। आमिश बाबा के ऊपर गिरा। आमिश ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। बाबा क्या हुआ आपको? बाबा आंखें खोले, लेकिन सलाहुद्दीन बाबा की आंखें बंद थी। आमिश चिल्लाने लगा और बड़ी मुश्किल के साथ बाबा को उठाकर कमरे तक लेकर आया। शाइस्ता भी बाबा को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। क्या हुआ आमिश? बाबा को क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गए? मुझे कुछ पता नहीं। इनके चेहरे के ऊपर पानी के छींटे मारो, मैं अभी देखता हूँ। अभी वो दोनों बाबा के चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे, लेकिन बाबा को होश नहीं आ रहा था। तभी बाहर एक बहुत ज़ोरदार चीख गूंजी। ये चीख अब की बार शाइस्ता ने भी सुनी थी। आमिश ने फ़ौरन घबराई नज़रों से शाइस्ता की तरफ देखा। क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी है? हाँ आमिश, ये किसकी चीख थी? आखिर हमारे घर में ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आमिश ने दिल को मजबूत किया और कहने लगा, देखो शाइस्ता, हौसले से काम लो, बाबा को होश में लाने की कोशिश करो, इनके पास रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ। आमिश जैसे ही कमरे से बाहर निकला, वो आवाज़ नीचे वाले टीवी लाउंज से आई थी। ऐसा लगा था कि जिस तरह से कोई चीखा हो। आमिश डरते डरते सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा था। वो सीढ़ियाँ नीचे हॉल कमरे की तरफ जाती थी। वहाँ पर बहुत खूबसूरत एक बहुत भारी फानूस लगा हुआ था। वो फानूस इतना वज़नी था कि वो हल्की हवा के साथ कभी भी नहीं हिल सकता था, लेकिन वो फानूस यूं झूल रहा था कि जिस तरह से उसके ऊपर कोई लटका हो। तभी एकदम से सारी लाइट्स ऑफ हो गई। आमिश बहुत ज़्यादा डर गया। आमिश को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पास से कोई गुजरा हो। उसको किसी के मौजूदगी का एहसास हुआ। वो इतना खौफजदा हुआ, उन्हीं सीढ़ियों से वापस ऊपर की तरफ भागा। ऊपर वाले पोर्शन की भी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। उसने ना इधर देखा ना उधर, सीधा कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। शाइस्ता बहुत घबराई हुई थी। ये चीख किसकी थी आमिश? सब बताऊंगा, पहले कोशिश करो कि बाबा को होश आ जाए। फिर उन्होंने दोबारा बाबा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। तभी बाबा ने आंखें खोली। सलाहुद्दीन बाबा बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। वो फ़ौरन उठे और दरवाजे की तरफ लपके। मुझे जाने दो, हमें यहाँ पर काम नहीं करना, हम यहाँ से जा रहे हैं। रुके बाबा, क्या हुआ आपको? लेकिन बाबा ने कोई बात नहीं सुनी। कमरे का दरवाज़ा खोलते बाहर भागने लगे। आमिश उनके पीछे भागा। बाहर निकला तो सारे घर की लाइट्स ऑन थी। आमिश बहुत ज़्यादा डर गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी सलाहुद्दीन बाबा सीढ़ियों से नीचे भागते हुए गेट तक जाने लगे। आमिश उनके पीछे भागा। बिलाखिर आमिश ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, बाबा मुझे बताएं हुआ क्या है। सलाहुद्दीन बाबा अपने कमरे में चले गए। वो वहाँ के चौकीदार थे। अपनी ज़रूरत का सामान जमा करने लगे और साथ ये कह रहे थे, साहब इस घर को छोड़ दो, ये घर ठीक नहीं है, आप यहाँ पर नहीं रह सकते, हमें यहाँ पर अब काम नहीं करना। बाबा ठीक है, आप चले जाना, लेकिन मुझे बताएं तो सही आपके साथ हुआ क्या। तभी सलाहुद्दीन बाबा ने आमिश की तरफ देखा। साहब, जब आपने कहा था कि ऊपर जाकर देखो, जैसे ही हम छत के ऊपर गए, वहाँ पर हमने शाइस्ता बीबी और हमना बीबी को खड़े देखा। वो दोनों सामने खड़ी थी।
تبھی شائستہ بی بی نے ہمیں اپنے پاس بلایا۔ ہم نے ان سے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے، تو وہ مسلسل مسکرا رہی تھیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہم نے پھر پوچھا شائستہ بی بی کیا ہوا ہے، تو انہوں نے ہمیں یہ کہا بابا وہ سامنے دیکھو کونے میں کون بیٹھا ہے۔ ہم سیڑھیوں کے کونے میں جانے لگے، وہاں پر صرف ایک گملہ رکھا تھا۔ تبھی ایک دم سے شائستہ بی بی نے ہمیں بہت زور سے دھکا دیا، ہم سیڑھیوں سے گرنے لگے۔ ہم نے فوراً سے گرل کو پکڑ لیا، لیکن جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو روشنی میں وہ چہرہ دیکھا، وہ شائستہ بی بی نہیں تھی، وہ کوئی بہت بھیانک چہرے والی کوئی اور عورت تھی، اور وہ جس کو ہم ہمنا بی بی سمجھ رہے تھے وہ کوئی اور بچی تھی۔ تبھی وہ بچی تیزی سے گرل کی طرف بھاگی اور اس نے گرل سے نیچے چھت سے چھلانگ لگا دی۔ میں بہت ڈر گیا، میں نے جیسے ہی جھانک کر دیکھا نہ وہاں پر وہ عورت تھی اور نہ ہی وہ بچی، وہ کوئی اور مخلوقات تھی۔ پھر جیسے ہی میں سیڑھیوں سے نیچے بھاگنے لگا میں نے آپ کی آواز سنی، لیکن میں خود کو سنبھال نہیں سکا، ٹیبل مجھ سے بہت دور تھا اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے ٹیبل کے ساتھ ہی میرا پاؤں ٹکرایا ہو۔ میں خود کو سنبھال نہیں سکا اور میں سیڑھیوں سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے گر گیا۔ مجھے یہاں پر نہیں رکنا، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ صلاح الدین بابا نے ایک بھی بات نہیں سنی۔ صاحب یہاں سے چلے جائیں ورنہ وہ آپ کو نقصان دے دے گی، وہ کوئی اور مخلوق ہے، وہ بہت بھیانک ہے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین بابا گیٹ کی طرف لپکے تو آمش نے کہا بابا اتنی رات کو کہاں جائیں گے، صبح چلے جائیے گا۔ لیکن صلاح الدین بابا نے کہا نہیں صاحب ہم یہاں پر ایک منٹ بھی نہیں رکیں گے، جو کچھ ہم دیکھ کر آئے ہیں اسے ہم نہیں فراموش کر سکتے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین بابا وہاں سے نکل پڑے۔ تبھی آمش تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا گھر کے اندر آیا۔ اسے ایک دم سے خیال آیا کہ کہیں شائستہ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ جیسے ہی وہ گھر کی طرف بھاگ رہا تھا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے سیڑھیوں سے چڑھ کر کوئی اوپر گیا ہے۔ آمش شائستہ کو آوازیں دیتا ہوا اوپر آیا۔ ہمنا کو وہ آلریڈی اپنے ماموں کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ جیسے ہی آمش اوپر آیا کمرے کی طرف بھاگا تو شائستہ کمرے میں تھی۔ آمش نے سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے کسی اور کو دیکھا تھا۔ آمش نے کہا چلو شائستہ یہاں سے جلدی چلو، ہم یہاں پر ایک منٹ بھی نہیں رکیں گے۔ تبھی آمش شائستہ کو ساتھ لیے فوراً سے نیچے آیا، گاڑی میں بٹھایا اور شائستہ کے ماما کے گھر گئے۔ وہاں پر ہمنا آلریڈی موجود تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ہمنا کو کچھ دن پہلے وہ لوگ وہاں پر چھوڑ آئے تھے۔ آمش مجھے کچھ بتائیں تو صحیح، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر یہ کیا سلسلہ ہے؟ پچھلے دنوں میں ہونے والے واقعات، آپ کا ٹیبل سے گرنا، چھت سے کسی چیز کا گرنا، بابا کا بے ہوش ہونا، ایک بھیانک چیخ کا سنائی دینا، ہمارے گھر میں تو آج تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، پھر یہ سب کیا ہے؟ تبھی آمش نے کہا شائستہ ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، اور میری بات غور سے سنو، میں تمہیں اور ہمنا کو تمہاری امی کے گھر چھوڑ رہا ہوں، تمہیں کچھ دن کے لیے وہیں پر رہنا ہوگا، مجھ سے بھی کوئی سوال مت پوچھو، مجھے واپس جانا ہوگا، میں بہت مصیبت میں ہوں، میری زندگی میں کچھ دنوں سے بہت مصیبت چل رہی ہے، تو جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں مجھے کیسے پتہ چلے گا یہ سب ہو کیا رہا ہے، یہ پرسرار واقعات آخر کیا ہیں؟ میں سب بتاؤں گا، لیکن میں تمہیں سختی سے منع کر رہا ہوں، تم لوگ یہاں سے نہیں آؤ گے جب تک میں لینے نہ آؤں۔ ٹھیک ہے آمش جیسے آپ کی مرضی، آپ وہاں پر مت جائیں، آپ اپنا خیال رکھیں۔ نہیں مجھے وہاں پر جانا ہوگا، میں شایان کو لینے جا رہا ہوں، میں شایان کو لے کر گھر پر واپس جاؤں گا، مجھے وہاں پر کچھ دیکھنا ہے، اب اس بات کو میں فراموش نہیں کر سکتا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آمش نے اپنے چہرے کے اوپر جھوٹی مسکراہٹ سجائی اور شائستہ اور ہمنا دونوں کو ان کی نانوں کے گھر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی آمش نے گاڑی واپس پلٹی وہ ایک سنسان روڈ سے گزر رہا تھا۔ یہ وہ روڈ نہیں تھا جس پر وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہ ایک اور راستہ تھا جو آمش نے اس راستے کے متبادل چنا تھا۔ جیسے ہی آمش ڈرائیونگ کر رہا تھا اسے ایسا محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی ہو، وہ آواز ایسی تھی جیسے اس کی بے بسی پر کوئی عورت ہنس رہی ہو۔ آمش بہت زیادہ ڈر گیا، آمش کو ایسا لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس نے جلدی سے بیک مرر میں پیچھے دیکھا، اس کو وہاں پر کوئی بیٹھا دکھائی دیا جس کے سر کے بال اس کے چہرے پر آئے ہوئے تھے اور اس نے سر نیچے جھکایا ہوا تھا۔ آمش تھر تھر کانپنے لگا اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ تبھی آمش نے جلدی سے شایان کو فون کیا اور کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے باہر گیٹ پر آؤ، میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو۔ شایان نے کہا آخر اب کیا ہو گیا، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ یہ کہہ کر آمش نے فون بند کر دیا۔ آمش کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پچھلی سیٹ پر کچھ دیکھ سکے۔ تبھی وہ ایک دم سے شایان کے گھر پہنچ گیا۔ شایان باہر ہی موجود تھا۔ آمش کو دیکھ کر فوراً ڈرائیونگ سیٹ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے، کچھ نہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا۔
صلاح الدین بابا جو کہ ہمارے چوکیدار تھے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ شائستہ اور ہمنا کو میں ان کی نانوں کے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ آج جو کچھ ہوا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ چھت کے اوپر واک کرنے کے دوران مجھے وہ بار بار دکھائی دے رہی تھی، وہ بار بار کرسیوں کو چھیڑ رہی تھی۔ میں شائستہ کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی نیچے بھاگا تو اس نے کرسیوں کو اٹھا کر زور سے چھت پر پٹکا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ تبھی بابا اوپر گئے اور بابا کے ساتھ یہ سب ہوا۔ انہیں وہاں پر وہ ہمنا کے روپ میں دکھائی دی۔ اور تو اور میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، جیسے ہی میں شائستہ کے پاس کمرے میں گیا تو شائستہ کسی کونے میں کچھ گھورے جا رہی تھی۔ اس نے بابا کے بارے میں بھی نہیں پوچھا، تو میں نے شائستہ سے جب پوچھا کہ شائستہ کیا گھور رہی ہو، تو شائستہ نے ایک دم میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ تم بچا سکتے تھے۔ وہ شائستہ کے اندر آئی، شائستہ کا روپ ہی بدل گیا تھا۔ جیسے میں کمرے سے باہر بھاگنے لگا تو شائستہ ایک دم نارمل ہو گئی، اسے جیسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تبھی شایان کہنے لگا، یار جو کچھ ہم لوگ وہاں پر جھاڑیوں میں دیکھ کر آئے ہیں، تم سوچ سکتے ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنے دن پرانا ایکسیڈنٹ اور وہ ماں بیٹی کی لاش بالکل تازہ، ان کی سفید آنکھیں، ان کے خون سے بھرے ہوئے چہرے، یہ سب کیا مخلوقات ہیں؟ پھر تمہارے گھر میں اس مخلوق کا بار بار دکھائی دینا، چھت کے اوپر سے بچی کا چھلانگ لگانا اور غائب ہو جانا۔ مانو نہ مانو یہ کسی انسان کے کام نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں جانتا ہوں یہ میرے پیچھے لگ گئی ہے۔ تبھی شایان نے بات کاٹی، تو تمہیں انہیں بچانا چاہیے تھا۔ میں کیسے بچاتا انہیں؟ میں گاڑی فل سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا، وہ ایک دم درختوں سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اگر میں ان کو بچاتا تو ہماری گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا اور اس کھائی میں ان درختوں کی گہرائی میں میری گاڑی جا کر لگتی اور میری بیوی اور بچی کا کیا ہوتا؟ میں ان کو بچاتے بچاتے اس سے ٹکرا گیا۔ وہ انسان ہے ہی نہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے آ گئی اور میرے پیچھے لگ گئی ہے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مجھے وہاں پر نہیں جانا، لیکن تم نے ضد کی، تم مجھے وہاں پر لے کر گئے۔ دیکھ لیا نا تم نے اپنی آنکھوں سے۔ شایان یہ باتیں سن کر حیران تھا، اور ابھی میں نے پچھلی سیٹ پر بھی کسی کو بیٹھے دیکھا ہے، جیسے میں نے شائستہ کو اس کی امی کے گھر چھوڑا ہے تو میں اس راستے سے آ رہا تھا۔ جانتے ہو میں نے پچھلی سیٹ سے کیا دیکھا؟ وہ میری بے بسی پر ہنس رہی تھی۔ وہ بہت بھیانک ہے۔ شایان نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو پچھلی سیٹ خالی تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی شایان اور عامر شایان کے اس آسیب زدہ پرسرار گھر کی طرف جانے لگے۔